अस्सलाम वालेकुम डे लिसनर्स, एक्साइटेड ऑफ नावल वर्ल्ड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक होंगे। तो आज हम दर मकनून का एपिसोड 11 रीड करेंगे, जिसे तहरीर किया है माहम मुग़ल ने, और ये इसका सेकंड लास्ट एपिसोड होगा। इसके बाद हम लास्ट एपिसोड इसका रीड करेंगे, ठीक है। ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। सलार घर से निकला और अरमान को मैसेज कर दिया कि वो भी घर के बाहर आए, कोई ज़रूरी बात है। अरमान के आने पर इसने भी सारी बात इसे बताई तो वो भी परेशान हो गया। इस लड़के का नाम वगैरह पता है? अरमान ने कुछ सोचते पूछा। हाँ, मैं जानता हूँ इसको, चाचा जान के ऑफिस का लड़का है वो, सलार ने कहा। तो अरमान ने सर हिलाया। आओ पहले इसके कॉलेज जाके पता करते हैं, अरमान ने कहा, और वो दोनों गाड़ी में बैठे कॉलेज जाने के लिए। वो जब कॉलेज आई थी तो इसे एक मुसलसल अननोन नंबर से कॉल मैसेजेस आ रहे थे। फिर तंग आकर इसने रिसीव कर लिया तो दूसरी तरफ वही लड़का था जो इसे मिलने आता था। ईशा तभी से इस लड़के से किसी भी किस्म के राब्ते में नहीं थी, लेकिन आज वो फिर से इसे राब्ता कर रहा था। पहले भी करने की कोशिश की थी, लेकिन ईशा ध्यान नहीं देती थी। मुझे तुमसे मिलना है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मेरी एक बार बात मान लो, मुझसे मिल लो, फिर सारी ज़िंदगी नज़र नहीं आऊँगा। फ़ोन उठाते ही लड़का मिलने तो पर उतर आया। मुझे तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिलना और ना ही मुझे तुम्हारी शर्मिंदगी से कोई लेना देना है। बेहतर यही है कि तुम आइंदा मुझे कॉल ना ही करो, ईशा ने गुस्से में आते कहा और खटाक से कॉल बंद कर दी। जब ईशा ने अपने लिए हाफ लीव ली तो इसका इरादा था कि वो घर कॉल कर दे ताकि इसे कोई लेने आ जाए, इसीलिए क्लास से बाहर आई थी। पहले सोचा कि फ्रेश हो जा फिर कॉल करती है, तो वो वॉशरूम की जानिब गई जहाँ दूसरा कोई मौजूद नहीं था। ईशा अपने ही ध्यान में शीशे के सामने खड़ी थी, तभी इसे अपने पीछे आहट सुनाई दी, जिसे देखने के लिए इसके सर और ऊपर उठाया तो इससे पहले वो चीखती इसकी गर्दन को मखसूस जगह दबा दिया गया, जिससे वो बेहोश हो गई। इस लड़के की आखिरी लोकेशन इस जगह दिखाई दी गई है और गालिबन ये इनका फार्म हाउस है, अरमान ने मोबाइल देखते कहा। तो सलार ने समझकर सर हिलाया और गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। वो जल्दी से पहुंच पाए। पुलिस को वो पहले ही इन्फॉर्म कर चुके थे और वो भी इनके साथ ही आ रही थी। अब इनकी दुआ ये थी कि इनकी बहन सही सलामत हो, नहीं तो वो इस लड़के को ज़िंदा दफन करने वाले थे। मोहित, जो लड़का ईशा के पीछे था, के आदमियों ने ईशा को गाड़ी में डाला और इसे लिए वो एक रास्ते पर चल पड़े जहां मोहित ने इन्हें पहुंचने का हुक्म दिया था। जब वो लोग इसे लेकर पहुंचे तो वो ईशा को उठाकर इसके रूम में छोड़ गए और मोहित के हुक्म पर वहाँ से चल पड़े। मोहित इसके पास ही बेड पर बैठ गया और गुस्से से घूरने लगा। जब मुझे अपने करीब नहीं आने देना था तो क्यों अपनी अदाएं दिखाई कि मैं तुम पर फ्लैट हो गया, और ऊपर से अपने साले भाई से पिटवाया भी। अब जब तुम लौटा के वापस जाओगे तब इसे पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेना कैसा है। लड़का अब इसके चेहरे पर आई लटों को पीछे करते इसे होश भरी नज़रों से देखते कह रहा था, क्या ख्याल है, तुम्हारे होश में आने का इंतज़ार करूं या नहीं? इसने सोचने की एक्टिंग करते कहा, फिर खुद ही कहका लगा उठा। अरे नहीं यार, वक्त क्यों ज़ाया करना। ये कहते ही वो कमरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए उठा, लेकिन इससे पहले ही वो दरवाज़ा बंद करता बाहर से आती आवाज़ पर वो चौंक उठा। घर में तकरीबन सभी लोग अरमान और सलार की गैर मौजूदगी को महसूस कर चुके थे, लेकिन इनको ये कह दिया गया था कि वो दोनों किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं तो कुछ देर में आते ही होंगे। जब इन दोनों की बात थमी तो लोगों ने ईशा की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। साथ में ये बातें भी बनने लगी कि पता नहीं कहाँ गायब है, सुबह से गई। अरमान और सलार शायद इसी को ढूंढने निकले हैं। बात तो ये सच थी, लेकिन इनका बात करने का अंदाज़ बिल्कुल भी नहीं। इस वाक़ये से तो बाकी सब बेखबर थे, लेकिन चची फरखंदा तो बाखबर थी। खुद को मजबूत साबित करते कब तक वो दूसरों की बातों का जवाब देती। फिर खुद ही ज़ब्त खो के वो एक जगह बैठकर परेशानी से रोने लगी। शाम से रात होने को आई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी अता पता नहीं था। मेहंदी की रस्म भी शुरू करनी थी, जो नाज बेगम ने ये कहकर करवा दी कि लड़कों का क्या है, वो किसी काम में फंसे हुए हैं, वैसे भी लड़कों के चाह होते हैं, ये सब तो इनकी रस्म कर देते हैं। जिस पर किसी ने बगैर बहस के रस्म वगैरह कर दी। अलबत्ता चची फरखंदा की खामोशी तो नाज बेगम को खुल रही थी, तो वो इनको लिए कमरे में आई और जब असल बात जाननी चाहिए तो वो फूट फूट कर रो दी। भाभी, मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में है, आप दुआ करें कि वो खैरियत से हो, सलार और अरमान को सही सलामत मिल जाए, उनके गले से लगी रोते कह रही थी। क्या बात है फरखंदा, मुझे ठीक से सारी बात बताओ, इनको खुद से अलग करते नाज बेगम ने कहा। तो चची ने सारी बात इनके आगे खोल के रख दी, जिस पर वो भी बहुत परेशान हुई। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई मुझे फरखंदा, और ख़ुद परेशान होती रही हो, इन्होंने फिक्रमंदी से इन्हें साथ लगाते कहा। कैसे बताती भाभी, कैसे मैं खुद बदनामी का इश्तिहार लगाती फिरती, इन्होंने बेबसी से कहा। खबरदार ऐसा कहा तो इंशाअल्लाह सलार और अरमान ढूंढ लेंगे इसे,
تم پریشان نہ ہو ورنہ سب کو شک ہو جائے گا کچھ گڑبڑ ہے۔ چلو آؤ میرے ساتھ اور باہر چل کر لڑکیوں کی رسم کرو، تب تک انشاءاللہ وہ سب بھی آ جائیں گے اور اللہ سے بہتری کی امید رکھو۔ انہوں نے تسلی دی اور اس کو لے کر باہر جانے لگی، لیکن چچی رک گئی تو ناز بیگم نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ چلو باہر تاکہ تھوڑی دیر کے لیے دھیان ادھر ادھر ہو تمہارا۔ انہوں نے پھر چلنے کو اصرار کیا تو چچی فرخندہ ان کے گلے سے لپٹ گئیں۔ بھابھی میں کیسے آپ سے معافی مانگوں؟ میں بہت شرمندہ ہوں، شاید یہ لفظ بھی میرے کیے کی تلافی نہیں کر سکتا جو میں نے آپ کے اور دریا کے ساتھ کیا۔ انہوں نے نادم ہوتے جھکے سر کے ساتھ کہا، یہ وقت ایسی باتیں کرنے کا نہیں ہے، ابھی بس عشاء کے لیے دعا کرو۔ انہوں نے بس اتنا کہا تو چچی ان کے ساتھ باہر کو چل دیں۔ معید آواز سن کر جب باہر آئے تو وہاں ایک بلی تھی۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قہقہ لگاتا جب واپس جانے لگا تو کسی نے پیچھے سے پکڑا، اسے اپنی طرف گھمایا اور ایک مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ معید اس سب کے لیے تیار نہیں تھا تو لڑکھڑا کر دور جا گرا۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہیں تھا کہ ایک کے بعد اس کے منہ پر مکوں کی بارش ہو گئی۔ آپ پلیز اس طرح قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، ہمیں ان سے خود ہی نپٹنے دیں۔ پولیس آفیسر نے سالار اور ارمان کو اس لڑکے سے دور کرتے کہا تو انہوں نے قہر برساتی نظروں سے معید کو دیکھا، جبکہ ارمان ایک بار پھر اس کی طرف لپکا اور گریبان سے پکڑ کر کھڑا کرتے ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ آپ انہیں سنبھالیں پلیز، آفیسر نے سالار کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ اس کی جانب بڑھا اور ارمان کو پکڑ کر اس سے علیحدہ کیا۔ بس کر دے ارمان، عشاء کو دیکھتے ہیں، اس کو یہ سنبھال لیں گے۔ سالار کہتا دائیں جانب گیا جہاں روم کی لائٹ جل رہی تھی، مطلب کہ وہی کمرہ تھا جہاں عشاء کو رکھا ہوا تھا۔ گڑیا تم ٹھیک ہو؟ ارمان نے اس کے بیڈ کے پاس پہنچتے ہی اس کا دوپٹہ اس پر اڑایا اور اس کا گال تھپتھپانے لگا۔ ارمان اس کو اٹھاؤ، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اور اسے اسپتال لے کے جانا ہوگا، سالار نے کہا تو ارمان نے اسے بازو میں اٹھایا تو سالار نے اچھے سے اس کا چہرہ ڈھانک دیا۔ آفیسر، اگر یہ مجھے کبھی باہر نظر آیا تو میں اسے جان سے مارنے سے گریز ہرگز نہیں کروں گا، سالار جاتے ہوئے آنکھوں میں خون لیے بولا اور ایک ٹھوکر رسید کرنا نہ بھولا معید کو، جو پولیس کی حراست میں موجود تھا۔ آپ فکر نہ کریں سالار سر، اس سے تو ہم اب اچھی طرح نپٹیں گے اور اس کی رات بھی حسین کریں گے اچھے سے، آفیسر نے مسکرا کر کہا تو ارمان اور سالار عشاء کو لیے اسپتال گئے۔ ڈاکٹر کیسی ہے میری بہن؟ روم سے باہر نکلتے ڈاکٹر کو دیکھتے ارمان نے فوراً آگے ہو کر پوچھا۔ سالار بھی بے چینی سے ان کی جانب بڑھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا تو آپ ان کو لے جا سکتے ہیں، انہوں نے مسکرا کر تسلی بخش جواب دیا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے، جبکہ دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ عشاء کے ہوش میں آنے کے بعد وہ دونوں اس سے ملے اور اس کی طبیعت کا دریافت کیا، جس پر اس نے شرمندہ ہوتے سب بتایا کہ کیسے اسے کالج سے لے جایا گیا۔ گڑیا آج آپ کے ساتھ جو ہوا اسے بھول جاؤ، اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کہاں تھی تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ دوست کے گھر گئی تھی جس کی سالگرہ تھی، باقی ہم دیکھ لیں گے، سالار نے اس کے پاس بیٹھتے سے سمجھایا تو اس نے سمجھ کے سر ہلایا تو دونوں نے اس کے سر پر پیار دیا۔ ارمان نے چچی فرخندہ کو کال کر دی کہ وہ پچھلے گیٹ کی طرف آئیں، جس کو سنتی وہ اور ناز بیگم بھاگ کر ان کی طرف گئی۔ عشاء کو دیکھتے وہ جلدی سے اس سے لپٹ گئی اور اس کا ماتھا چومنے لگی۔ میری بچی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو، انہوں نے سینے سے لگاتے روتے کہا۔ ارمان میری جان، میں کیسے تمہارا شکریہ کہوں، انہوں نے ارمان کو ماتھے پہ بوسہ دیتے اس کو گلے سے لگاتے کہا۔ بس چچی، آپ ماں کی جگہ ہیں اور عشاء بہن ہے ہماری، آپ اس کو لے جائیں اور تیار کریں ورنہ باقیوں کو شک ہو جائے گا، ارمان نے اس کے ہاتھ عقیدت سے چومتے کہا تو وہ مشکور نظروں سے دیکھنے لگی۔ سالار کہاں ہے؟ وہ بھی تمہارے ساتھ تھا نا، انہوں نے سالار کی بابت پوچھا تو ارمان نے بتایا کہ وہ کمرے میں گیا ہے، الگ الگ جائیں گے تاکہ ہمیں دیکھ کے کوئی سوال نہ کرے۔ ہدا کہاں ہو؟ گھر کے باہر پہنچتے سالار نے ہدا کو کال کی۔ میں کلب میں اپنی فرینڈ کے ساتھ ہوں، پارٹی میں، دوسری طرف سے جواب موصول ہونے پر سالار کے ماتھے پر بل آئے۔ تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ اب کی بار سالار نے سختی سے پوچھا۔ کہا تو ہے پارٹی ہے، اس نے بھی چڑھ کر جواب دیا۔ تمہیں تو دیکھتا ہوں ابھی، یہ جو پارٹی انجوائے کر رہی ہو نا، ابھی 2 منٹ میں مجھے بھی اس میں شامل پاؤ گی، پھر اس کے بعد شور اٹھے گا کہ دلہن کو دولہا بھگا کر لے گیا، سالار نے کہتے گھر کا لان کراس کیا اور اپنے کمرے میں گیا فریش ہونے۔ ہدا اور دریا دونوں لان میں سجے اسٹیج پر بیٹھی تھی اور عورتیں مسکرا کر ان کی رسم کر رہی تھیں، جبکہ اذلان صاحب دریا کو تنگ کرنے کا کام اچھے سے سر انجام دے رہے تھے۔ اذلان صاحب، سالار نے اندر آتے ہدا کو دیکھ لیا تھا، وہ بس اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا اس لیے کال کی، لیکن اتنے تھکن زدہ دن کے بعد اس کا الٹا جواب سن کر دماغ گھوم گیا۔ اندر آتے سے شرارت سے مسکراتے دیکھ وہ بھی مسکرا دیا۔ ارمان اور عشاء دونوں گھر کے پچھلے دروازے سے اندر جا چکے تھے۔ ایویں غائب ہو جائے گی دلہن، زبردستی ہے کیا سب کے سامنے؟ ہدا نے روٹھے پن سے کہا۔ میری جان، زبردستی کون سی، حق رکھتا ہوں بھگا کے بھی لے جاؤں تو کون روکے گا مجھے، سالار نے بھی حق جتاتے کہا تو ہدا نے مسکرا کے سر جھکایا۔ بڑے آئے،
چلے نکلے، ہم نہیں ڈرنے والے آپ کی ان دھمکیوں سے۔ ہدا نے گردن اکڑا کر کہا، یہ تو کل پتہ چل ہی جائے گا۔ سالار نے معنی خیزی سے شرارت سے کہا تو ہدا گڑبڑا گئی۔ شرم خرید لیں تھوڑی سی، اس نے آہستہ سے کہا، کیونکہ جانتی تھی کہ شرم کرنے کا کہے گی تو الٹا جواب ہی ملے گا، لیکن تم کافی ہو شرمانے کے لیے۔ اس نے کہا تو ہدا نے کال کاٹ دی۔ چلو جی سالار، اب تیاری پکڑو کل کی۔ سالار نے کہتے آخری نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ وائٹ شلوار سوٹ پہنے وہ بہت جاذب نظر آ رہا تھا۔ جب چچی فرخندہ اور ناز بیگم عشاء کو اپنے ہمراہ لیے باہر لان میں آئیں تو کئی عورتوں نے اسے دیکھ کے باتیں کرنا شروع کر دی۔ یہ لو آ گئی، اب لائے ہوں گے اب اس کو ڈھونڈ کے، جانے کس کے ساتھ بھاگی تھی۔ یہ وہاں موجود عورتوں کی آوازیں تھیں جو عشاء کو دیکھ کر شروع ہو گئی تھیں، جبکہ چچی فرخندہ اپنی بیٹی کے لیے ایسے الفاظ سن کے جیسے ڈوب مری تھیں۔ انہیں اب اس ذلت کا احساس ہوا تھا جو ناز بیگم نے سہی تھی۔ کہاں تھی یہ سارا دن؟ کس کے ساتھ تھی؟ کہیں کچھ کر کے تو نہیں آئی؟ وہاں موجود خواتین کی تمسخر بھری آوازیں گونج رہی تھیں۔ آپ سب کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے کسی کی ذات کے بارے میں۔ اب اس کے بھائی زندہ ہیں تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے ہی گھر میں کھڑے ہو کر ہماری بہن کو ایسا کہیں۔ جب آپ کو اصل بات نہیں پتہ تو برائے مہربانی اپنی اس زہر بھری زبان کو لگام دیں، ورنہ مجھے اس زبان کو چپ کروانا بہت اچھے سے آتا ہے۔ کسی کے کردار پر انگلی اٹھانے سے بہتر آپ وہ باقی 4 انگلیوں پر غور کریں جو آپ ہی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور مجھے اب کہنے کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں کہ آپ اپنی تشریف یہاں سے لے جائیں۔ سالار جو ابھی اپنے روم سے باہر آ رہا تھا، ان سب کی بکواس سن کر سرد لہجے میں گویا ہوا سب کی سٹی گم ہو گئی۔ ہمیں ہمارے گھر والوں پر پورا بھروسہ ہے جو ہم کسی کی باتوں میں آ کے نہیں توڑتے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ سب یہ باتیں کسی اور کے سامنے جا کر کریں۔ سالار نے صفاقی سے سب کو دیکھتے کہا، جبکہ بڑے سب سالار کو حیرت سے دیکھ رہے تھے اور معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے جو یہ ایسے بات کر رہا ہے۔ اب میں اس ٹاپک پر کچھ نہیں سنوں گا، تو آپ سب آرام سے فنکشن کو انجوائے کریں۔ سالار سنجیدگی سے کہتا دریا کے پہلو میں جا کر بیٹھا اور اذلان کو اس کی گود سے لے کر خود کی گود میں بٹھا دیا۔ کیا ہوا ہے کوئی ہمیں بھی بتائے گا؟ جب سب پھر سے مہندی میں مگن ہو گئے تو حسن صاحب نے ناز بیگم کے پاس جا کر پوچھا، آپ نے سنا تو ہے ابھی کہ اس بارے میں بات نہ کی جائے تو بعد میں آپ کو پتہ چل جائے گا؟ انہوں نے ہلکی آواز میں کہا تو حسن صاحب نے سمجھ کے سر ہلایا۔ ہلکا پھلکا فنکشن ختم ہوا تو سب مہمان جا چکے تھے، اب بس گھر والے ہی تھے۔ فرخندہ چچی پورے فنکشن میں دوبارہ باہر نہیں آئی تھی، ان کی ہمت ہی نہیں تھی لوگوں کی باتیں سننے کی۔ سالار نے کہہ تو دیا تھا لیکن جو سرگوشیاں تھیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پسر کر رہے تھے، ان سے کیسے بچتے وہ؟ بھابھی مجھے معاف کر دیں، میں بہت شرمندہ ہوں، میں اندھی ہو گئی تھی جو اپنی بیٹی کو نظر انداز کر دیا اور آپ کی بیٹی کے بارے میں ایسا کہا جس کا اس میں کوئی قصور تھا ہی نہیں۔ جب سب اندر لاؤنج میں داخل ہوئے تو چچی نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی اور گڑگڑا کر معافی مانگنے لگی۔ بس کر دو فرخندہ، ایسا کچھ نہیں ہوا، دیکھو وہ خوش ہے اپنی زندگی میں۔ انہوں نے اسے روکنا چاہا تو وہ مسلسل ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ نہیں بھابھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے آج کیسا لگا جب میری معصوم بچی کو سب موضوع بنا کر باتیں کر رہے تھے، اس کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ ایک ماں کے لیے یہ سب سننا برداشت کرنا بہت تکلیف دہ ہوتا جب بیٹی قصوروار ہی نہ ہو۔ مجھے آج اس سب کا احساس ہوا ہے کہ میں نے دریا کے ساتھ بہت برا کیا، اسی لیے وہ آج اس حال میں ہے۔ اگر میں ایسا کچھ نہ کرتی جانتے ہوئے بھی کہ ارمان شروع سے ہی اسے پسند کرتا تو آج دریا اپنے گھر خوشی خوشی رہ رہی ہوتی اور اس کے بیٹے کو اس کا باپ تو ملتا۔ مجھے معاف کر دو دریا، تمہاری بددعا لگ گئی مجھے، جو آج میری بیٹی اس ذلت کو سہ رہی ہے۔ انہوں نے روتے دریا کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا تو دریا کو سمجھ نہ آئی بات۔ آپ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کیوں آپ کو بددعا دوں گی؟ یہ سب میرے نصیب میں تھا جو ہو گیا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی ماں کے روپ میں دیکھا ہے، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بری سوچ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ آج کیا ہوا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ جو میرے ساتھ ہو وہ کسی اور کے ساتھ ایسا ہو۔ رہی میری خوش ہونے کی بات تو میں بہت خوش ہوں، اور میرا بیٹا، اس کا باپ وہی ہے جو اسے بیٹا مانتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ ان کے علاوہ کوئی بھی میرے بیٹے کو اپنا کہے، کیونکہ جو پیار یہ میرے بیٹے کو دیتے ہیں وہ شاید اس کا سگا باپ بھی نہ دیتا۔ دریا نے نم آنکھوں سے ارمان کو دیکھتے کہا جو اسی کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ میری بیوی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ کو اپنے کیے کا احساس ہو گیا، یہی بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ عشاء ہمارے درمیان محفوظ کھڑی ہے، کیونکہ ابھی اس کے بھائی موجود ہیں۔ ارمان نے دریا کو اپنے حصار میں لیا، پھر مان بھری نظروں سے عشاء کو دیکھتے کہا جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی، اللہ تم سب سے
اللہ تم سب سے خوش ہو جنہوں نے میری اتنی بڑی غلطی پر مجھے معاف کر دیا۔ آپ لوگ اللہ سے دعا کیجیے گا کہ وہ اللہ بھی مجھے معاف کر دے۔ چچی نے ان مشکور نظروں سے سب کو دیکھ کر کہا، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو گی تو وہ معاف کر دے گا، بے شک وہ بہت رحیم ہے۔ شائستہ بیگم نے چچی کے پاس جا کر پیار سے گلے لگاتے کہا تو سب مسکرا دیے۔ چلیں اب سب سونے کی تیاری کریں، کل میری بارات ہے، اپنے اپنے کمروں میں جائیں سبھی۔ اور ہدا وہ مجھے کافی دے جانا ایک کپ، اور تمہاری ایک چیز میرے روم میں ہے، شاید دوپٹہ وہ لے جانا۔ سالار نے سنجیدگی سے ہدا کو دیکھ کے کہا، جبکہ باقی سب سالار کی چالاکی سمجھ کر ہلکا سا ہنس دیے۔ دوپٹے کا بھی اسی لیے کہا کہ انکار کی وجہ نہ رہ سکے۔ چلو جلدی سے کافی دے آؤ ورنہ وہ اضافی ہو جائے گا۔ دریا نے شرارت سے کہا اور ارمان کی جانب گھومی کہ وہ اذلان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ لائیں اس کی دودھ کا ٹائم ہو گیا ہے، میں اسے لے کے روم میں جاؤں۔ دریا نے اپنے بازو کھولتے کہا تو صوفے پر بیٹھے ارمان نے ایک نظر دریا کو دیکھا، پھر اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لائیں بھی؟ اب کی بار دریا نے ارمان کو ایسے ہی مگن دیکھتے ذرا زور دے کر کہا، اس کو بھی بھوک نہیں لگی، وہ کھیل رہا ہے۔ ارمان نے اپنے ہاتھوں کی جانب اشارہ کیا جو اذلان اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھا، تو کبھی اس کو اپنے منہ میں ڈالتا تھا۔ مجھے پتہ ہے نا یہ اس کی ٹائمنگ ہے، ورنہ پھر رات کو مجھے تنگ کرتا ہے یہ۔ دریا نے جھنجھلا کر کہا، یہ رات کو میرے پاس سوئے گا، تم ریلیکس ہو جاؤ اور جا کے نیند پوری کرو۔ ارمان نے کھڑے ہوتے کہا اور پاس پڑا اذلان کا کمبل اٹھایا اور اس میں اذلان کو اچھے سے لپٹا اور اپنی گود میں اٹھایا۔ پھر جب یہ روئے تو اسے میرے پاس مت لائیے گا، دریا نے وارن کرتے کہا، اور ایک بار اچھے سے اپنے بیٹے کو پیار کیا۔ بس کر دو، میرے لیے بھی تھوڑا بچا کے رکھ لو۔ جب دریا کو کافی دیر اذلان کے ساتھ بزی دیکھا تو ارمان نے ٹوکا، جس پر وہ بڑکڑا کے اذلان سے دور ہوئی۔ وہ بچہ ہے، آپ بچے تھوڑی ہے، دریا نے ہلکی آواز میں کہا اور بغیر اس کی جواب سنے کمرے میں آ گئی۔ بچوں کے جانے کے بعد بڑے سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ گھر کا ماحول ایک بار پھر سے خوشگوار ہو گیا تھا۔ چچی فرخندہ کو اپنے کیے پر بہت پچھتاوا تھا۔ انسان کرتے وقت بالکل بھی اپنے آنے والے کل کو نہیں سوچتا، لیکن جب وہ وقت اسی پہ آتا ہے تو پچھتاووں میں گھیر لیا جاتا ہے اور اپنے کیے کا احساس ہوتا ہے۔ یہی حال تھا چچی کا بھی۔ دریا کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ان کو کچھ نہ ہوا، لیکن جب بات اپنی بیٹی پر آئی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لیکن دریا نے کبھی بھی ان کو قصوروار نہیں ٹھہرایا تھا۔ وہ سب اپنی قسمت کا لکھا سمجھتی تھی اور اس نے اسے سنوارنا بھی چاہا اپنے پہلے شوہر سے بات کر کے، لیکن جب اگلے کے دل میں ہی چور ہو تو بات کہاں سنبھلتی ہے، الٹا بات بگاڑ دی جاتی ہے۔ لیکن دریا تب بھی مخلص تھی اپنے رشتے کے ساتھ اور آج بھی مخلص رہی۔ بس فرق یہ تھا کہ نادانی کی محبت اب پروان چڑھ گئی تھی جو وہ اپنے مان سے کرنے لگی تھی۔ دریا کے گھر والوں نے جلد بازی میں دوسروں کی باتوں کے ڈر سے اپنی بیٹی کی شادی تو کر دی، لیکن بعد میں وہ بھی اپنے اس فیصلے پر پچھتائے، کیونکہ حامد اس کا بس نام کا ہی شوہر تھا۔ اس نے کبھی بھی دریا کو اہمیت نہیں دی تھی۔ شادی ہو گئی، کام ختم، یہ حساب تھا اس کا۔ لیکن اب دریا کی زندگی خوشیوں کی منتظر تھی جو دستک دینے آنے والی تھی۔ آپ کی کافی۔ سالار ابھی اپنے کپڑے تبدیل کرتا ڈریسنگ روم سے نکلا ہی تھا جب اپنی وائفی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ دروازہ بند کر دو وائفی، اس نے شرٹ کے بٹن بند کرتے کہا تو ہدا نے الجھ کر ایک پل کو سالار کو دیکھا، پھر دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ بند کرتے مڑی اور اس کے کہنے سے پہلے ہی صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی۔ نارنجی کلر کی کرتی کے ساتھ ہلکا سبز اور نارنجی رنگ کے امتزاج والا لہنگا پہن رکھا تھا۔ بال کھولے پیچھے پشت پر بکھرے تھے اور دوپٹے کو سیٹ کیا تھا۔ شرط تو پوری کر دی تھی، لیکن میں آیا ہی نہیں تھا تو سوچا فرصت سے تمہیں یہاں اپنے پاس اپنے قریب سے دیکھ لوں۔ سالار چلتا اس کے پاس آیا اور ہاتھ بڑھا کر اسے کھڑا کرتے اپنے حصار میں لیا۔ یہ میری غلطی نہیں تھی، میں نے شرط پوری کر دی تھی، اب جانے دیں۔ اس کی نظروں سے گھبراتی وہ ہلکی آواز میں گویا ہوئی تو سالار نے مدھم سا مسکرایا۔ سالار نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ اس کے آنے پر گھونگھٹ نہیں کرے گی، تو ایسا ہی ہوا۔ ہدا نے آج گھونگھٹ کرنے سے منع کر دیا۔ وہ اس وقت کی بات تھی کہ تب تمہیں چھوڑوں گا، ابھی کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ کہہ کر سالار جھکنے لگا تو ہدا نے بڑکڑا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہدا نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ تم سے عشق ہو گیا ہے، اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا۔ آج پہلی بار سالار نے اپنی چاہت کا اظہار کیا تھا، ورنہ اس کی محبت کو کبھی الفاظ کی ضرورت نہ پڑی تھی۔ اس کا انداز ہی ہدا کو بہت کچھ باور کروا جاتا کہ وہ بس اسی کی ہے، اول روز سے ہی۔ سالار حسن تم سے عشق کرنے لگا، تم سانسوں میں بس گئی ہو، روح کا سکون بن گئی ہو، اس کے رخسار پر لب رکھتے کہا تو ہدا کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ آج خیر ہے، کافی رومانٹک ہوا جا رہا ہے، ہدا نے حیرت کا اظہار کرتے کہا۔
بس ایسے ہی وہ ایک پل کو رکا تو ہدا نے اس کے سینے پر سر رکھا۔ سوچا کل کے لیے ٹائم بچا لوں آج تعریفیں کر کے۔ پھر شرارت بھری سرگوشی سنائی دی تو ہدا نے نہ سمجھی سے سر اٹھا کر دیکھا، پھر مطلب سمجھ آنے پر جھٹکے سے دور ہونا چاہا، لیکن سالار نے کہاں ایسا ہونے دینا تھا۔ ارے بیگم کہاں، ابھی تو ساری رات باقی ہے۔ سالار نے پھر شرارت سے کہا۔ ہدا کا دیکھنا محال ہو گیا۔ آپ میں ذرا شرم نہیں رہی سالار، ہاتھ چھوڑے باہر جانا ہے میں نے۔ ہدا نے شرم و حیا سے سرخ پڑتے کہا، اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں لیکن اب بھی دے دیتا ہوں، تم کافی ہو شرم کرنے کے لیے۔ اس کو دوبارہ سے کھینچ کر پیچھے سے حصار میں لیتے کہا اور اس کی گردن پر لب رکھے، سالار جانے دیں، سب باہر ہی موجود ہیں، ویسے بھی کل آ رہی ہوں نا میں، تو ابھی جانے دیں۔ ہدا نے ہار مانتے منت کرتے کہا، یہ تو تمہاری غلطی ہے کہ تم اس وقت میرے روم میں کیوں آئی جب پتہ ہے کہ اندر رومانٹک شوہر بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مجھے تو موقع چاہیے تھا اور وہ تم نے بہت آسانی سے دے دیا، اب ایسے تو نہیں جانے دے سکتا میں۔ اپنی ہنسی پہ قابو پاتے پھر بھرپور ڈرانے والے انداز میں کہا تو ہدا کے 14 ٹپک روشن ہوئے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سالار؟ دیکھیں کل ہماری رخصتی ہے نا، تو میں آ جاؤں گی، ابھی آپ ایسی باتیں تو نہ کریں۔ ہدا روحان سے انداز میں کہنے لگی تو سالار کا ہنسی ضبط کرنے پر برا حال ہو گیا۔ اگر وہ سالار کے چہرے کی طرف دیکھ لیتی تو اس طرح بالکل بھی ری ایکٹ نہ کرتی، الٹا اسے مارنے کو دوڑتی جو آج اتنی باتوں سے اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ تو کیسی باتیں کروں تم ہی بتا دو۔ سالار نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے بہکے انداز میں کہا جس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی تھیں، مجھے بس جانے دیں۔ اب سالار کو لگا کہ کچھ کہے گا تو وہ رو دے گی اور اپنا ضبط کھو کے دل کھول کر کہکا لگایا، حد ہے یار، ایسے بھی کوئی کرتا ہے، شوہر ہوں میں تمہارا۔ سالار نے اسے سینے سے لگاتے ہنستے کہا، آپ بھی تو ایسی باتیں کر رہے تھے، بہت برے ہیں آپ، ذرا خیال نہیں میرا۔ ہدا نے ایک مکہ اس کے سینے پر مارتے کہا، بہت خیال کرتا ہوں یار، اب تو ایسا تو نہ کہو، چلو جا کے آرام کرو، صبح بھی تم کافی تھک جاؤ گی بیٹھ کے۔ سر پر لب رکھتے کہا تو ہدا مسکرا دی۔ آج کا دن سب کے لیے بہت کچھ لانے والا تھا۔ سب تیار سے ہال میں جمع تھے، دونوں دلہنیں بھی تیار برائڈل روم میں بیٹھی تھیں۔ دریا کو پہلی شادی سے زیادہ اب روپ آیا تھا، دونوں ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھیں۔ سرخ کامدار لہنگوں پر سرخی دوپٹے، ناک میں گول باریک تار والی نتھ پہنی تھی۔ جب سے دریا واپس آئی تھی تو ہدا نے واپس سے اس کے ناک میں نوز پن ڈال دی تھی تاکہ وہ بند نہ ہو جائے۔ اذلان بھی دریا کی گود میں تھا لیکن وہ مسلسل تنگ کر رہا تھا کہ کوئی اسے اٹھائے اور باہر لے کے جائے۔ یہ عادت ارمان سے ہی لگی تھی کہ جب بھی وہ آتا اس کو لے کے باہر نکل پڑتا۔ اب اذلان کی عادت ہو گئی تھی باہر جانے کی۔ اذلان کیوں اس طرح ماما کو تنگ کر رہے ہو بیبی؟ دریا نے جھنجھلا کر کہا تو ہدا ہنس دی، زیادہ ہنسو نہیں، جب اپنے 5-6 ہوں گے تب لگے گا پتہ۔ دریا نے آنکھیں دکھاتے کہا، ارے لڑکی کچھ خیال کرو اپنے دلہن ہونے کا، اس طرح بے شرموں کی طرح باتیں نہیں کرتے۔ ہدا نے دادی اماں بن کر کہا تو خود ہی ہنس دی۔ اذلان آؤ بابا کے پاس چلیں۔ اس کو بہلانے کے لیے گود میں اٹھاتی ٹہلنے لگی، بیبی سے زیادہ تو ماما کو جلدی ہے بیبی کے بابا کے پاس جانے کی۔ ہدا نے بھی شرارت سے کہا تو دریا نے رک کر گھور کر اسے دیکھا جو خود کل مرنے کو تھی اور آج اسے تنگ کر رہی تھی۔ تبھی کچھ لڑکیاں ان کے روم میں آئی اور کہ بارات آ جائیں تو وہ دونوں ان کے ہمراہ اسٹیج کی جانب چل دیں جہاں دونوں شہزادوں کی آن بان لیے انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ اسٹیج پر پہنچی تو سالار نے ہدا کو پکڑ کر اسے اپنے پہلو میں بٹھایا، جبکہ ارمان نے پہلے اذلان کو گود میں لیا پھر دریا کا ہاتھ پکڑتے اپنے ساتھ بٹھایا۔ کچھ دیر بعد سحر تیار سی ان کے جانب آئی دودھ پلائی کی رسم کرنے، اور کافی لڑائی کے بعد اپنا مطالبہ پورا کر کے واپس جانے کے لیے مڑی تو کسی سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی ٹکرانے والے نے بروقت اس کا بازو سے تھاما، ورنہ سحر بی بی کا اللہ ہی حافظ ہو جانا تھا۔ تم وہی ہو نا؟ نظر نہیں آتا کہ کوئی آ رہا ہے تو دیکھ کے چل لے۔ پہچان میں آنے کے بعد سحر تمیز سائڈ پر رکھ کر اس پر چڑھ دوڑی۔ دیکھیں مس، غلطی میری ہے، آئی ایم سوری، لیکن آپ اس طرح سے بات نہ کریں، اس نے صلح کرتے کہا۔ ارے میں کس طرح بات نہ کروں؟ بات آپ بڑھا رہے ہیں اور الٹا مجھے سنا رہے ہیں۔ سحر لڑاکا عورتوں کی طرح اس کی آگے کھڑی ہو کر بولی۔ ینگ مین کیا ہوا؟ اوکے، سب اوکے ہے؟ پیچھے سے آتی مشفقانہ آواز پر سحر نے دیکھا تو ذرا تمیز جو سائڈ پر رکھی تھی واپس اسے اپنے پاس رکھ لی۔ جی بابا سب ٹھیک ہے، وہ بس ان سے ہلکی سی بات چیت ہو رہی تھی۔ سائم نے مسکرا کر اپنے والد اور ان کے ساتھ حسن صاحب کو دیکھتے کہا، ان سے ملو، یہ ہماری بچیوں کی بہت اچھی دوست اور ہماری بیٹی سحر۔ حسن صاحب نے سحر کا تعارف کروایا تو وہ احتراماً ان کے آگے پیار لینے کو جھکی۔ کیسے ہیں آپ انکل؟ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر۔
سحر دھیمے لہجے میں گویا ہوئی تو سائم نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو 2 منٹ پہلے ایک گوارن لگ رہی تھی اسے۔ بھائی ہمیں بھی تم بہت اچھی لگی ہو، انہوں نے سائم کو ایک نظر دیکھتے کہا جو مسلسل سحر کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں برخوردار، ٹھیک کہا نا؟ سائم کے والد نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے کہا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس قدم لایا اور اپنی چھینپ مٹانے کو جلدی سے بول اٹھا۔ جی جی ایسا ہی ہے، اس نے جلدی سے کہا اور معذرت کر کے وہاں سے چلا گیا تو سحر بھی کسی کام کا کہہ کر غائب ہو گئی۔ مجھے بس یہ اپنے بیٹے کے لیے چاہیے، ان کے والدین سے بات کرواؤ میری یار، سائم کے والد نے خوش ہوتے کہا تو حسن صاحب نے ان کو سحر کے والدین سے ملوایا اور ان کے بیٹے کا پروپوزل بھی پیش کیا جس پر انہوں نے بغیر دیر کیے قبول کر لیا۔ دریا مسکراتی ارمان کے پہلو میں بیٹھی دونوں باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو آپس میں جانے کون سی زبان میں بات کر رہے تھے۔ تبھی دریا کی غیر ارادی نظر ہال کے دروازے کی جانب گئی تو اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور بے اختیار ہی اس نے اپنا ہاتھ ارمان کے بازو پر رکھا تو ارمان نے چونک کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جس کی وجہ سے وہ خوف کھا رہی تھی۔ ریلیکس درے، ارمان نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے کہا تو دریا نفی میں سر ہلانے لگی جبکہ آنسو بھی آنکھوں سے بہنے لگے۔ میرا بیٹا، اس کے ہونٹ سرگوشی کرنے کے انداز میں ہلے۔ دریا کی سرگوشی اتنی ضرور تھی کہ ارمان بھاپ گیا کہ اس کو کسی چیز سے خطرہ ہے، تبھی اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے اس کے گرد بازو پھیلائے جس پر دریا نے مڑ کر بھیگی پلکوں سے ارمان کو دیکھا تو اس نے اسے اشارے سے تسلی دی۔ کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہے، ارمان نے آہستہ سے کہا اور اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ میرے بچے کو لے جائیں گے، میں کہیں نہیں جانے دوں گی اپنے بچے کو، ان کو کہیں کہ یہاں سے چلے جائیں، دریا نے باقاعدہ روتے کہا تو سالار بھی دریا کے پاس آ گیا۔ وہ بھی حامد کو دیکھ چکا تھا گیٹ سے اندر آتے۔ حامد چلتا سن کے پاس آ کر رکا تو دریا نے جلدی سے ارمان سے اذلان کو لیتے خود میں چھپایا جبکہ مچھی جو ساتھ ہی حامد کے آئی تھی اپنے سامنے موجود اس چھوٹی سی پیاری لڑکی کو دیکھ کر حیران تھی کہ اس میں کیا کمی رہ گئی تھی جو حامد نے بلا وجہ اس کو چھوڑا۔ پھر خود پر بھی ضبط غصہ آیا کہ وہ کیوں اس کی زندگی میں شامل ہوئی، اگر وہ نہ ہوتی تو یہ سب ڈرامے نہ ہوتے۔ دریا مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، حامد نے بغیر کوئی لگی لپٹی کے بات کا آغاز کیا جبکہ دریا کی حالت ایسی تھی کہ جیسے وہ ابھی گر جاتی، اگر ارمان کا سہارا نہ ہوتا تو اب تک گر چکی ہوتی۔ میں نہیں دوں گی اپنا بیٹا، یہ صرف میرا بیٹا ہے، انہیں کہیں یہاں سے چلے جائیں، میں نہیں جانتی ان کو، میں واقعی نہیں جانتی ان کو۔ اب وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی کہہ رہی تھی جیسے ارمان کو یقین دلانا چاہتی ہو۔ درر ریلیکس، میں پاس ہوں تمہارے، اور ایک بار بات تو سن لو اس کی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ارمان نے اس کو ریلیکس کرتے کہا اور اس کی توجہ حامد کی طرف کروائی جو نادم سا دریا کو ہی دیکھ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے کیا ہو گیا اور وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی۔ غلطی بھی تو ساری اسی کی ہی تھی جو اس نے دریا کو توجہ نہ دی اور اس پر جھوٹا الزام لگا کر طلاق دے دی صرف پیچھا چھڑوانے کے لیے، اور اب اس وقت یہاں آیا جب وہ نئی زندگی کی شروعات کرنے والی تھی تو دریا کا خوف کھانا بنتا تھا۔ میں کیسے ریلیکس ہوں، آپ دیکھ نہیں رہے وہ میرے بیٹے کو یہاں سے لے جانے آئے ہیں، میں کبھی بھی نہیں دوں گی۔ حال میں مجھے تقریباً سبھی لوگ ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے اور بڑی دلچسپی سے ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ درے میری جان، ایک منٹ آپ چپ کریں۔ ہاں بولو حامد، ہم سن رہے ہیں، سالار نے پاس آتے دریا کو اپنے ساتھ لگاتے حامد کو مخاطب کرتے کہا۔ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے یہ سب ہوا، میں اپنے بیٹے کو یہاں سے، حامد نے جب بولنا شروع کیا تو دریا نے چیخ کر اسے ٹوکا۔ میرا بیٹا ہے وہ، بس میرا، اذلان کو خدا نے پکڑ لیا تھا جب دریا کی طبیعت بگڑنے کی وجہ سے۔ دریا اس کے پاس پہنچی اور اذلان کو اپنی آغوش میں لیتی روتے ہوئے چلائی، ہاں ہاں تمہارا بیٹا، میں اسے لینے نہیں آیا، میں تو بس اسے دیکھنا چاہتا تھا اور تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، حامد نے آرام سے کہنا چاہا جبکہ سب خاموش تھے۔ بڑے بھی یہ سب تماشا خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ معافی کیوں، کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ اگر آپ نے میری زندگی چھین لی مجھ سے اور اب معافی مانگ رہے ہیں، لوگ مجھے بدکردار کہنے لگے تھے، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں بس اپنے 3 ماہ کی نئی دلہن تھی جو طلاق لے کر اپنے والدین کی دہلیز پر بیٹھ گئی۔ آپ کے یہ الفاظ کیا تلافی کر پائیں گے؟ مجھے میرے ہی گھر والوں کی نظروں میں گرا دیا تھا آپ نے، میری پیٹھ پیچھے باتیں کرنے لگے کہ جانے کیا خرابی تھی مجھ میں جو مجھے 3 ماہ میں طلاق دے دی گئی۔ سالار نے سنجیدہ ہو کر وہ حامد کے سامنے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی جبکہ اس کی آخری بات پر سب نے تڑپ کر اسے دیکھا، میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے، میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ مجھے اپنے بیٹے سے ملنے کی اجازت دو۔ حامد نے التجا کی تو دریا پھیکا سا ہنس دی۔ دریا، میں مانتی ہوں کہ انہوں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ اور قصور میرا بھی تھا،
کہ میں نے ان سے شادی کرنے کا کہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شادی شدہ ہیں، لیکن ہمیں اس سب کی سزا بھی مل رہی ہے اور جانے کب وہ آزمائش ختم کرے گا اللہ۔ حامد کافی دنوں سے بہت ڈسٹرب ہیں، انہیں جب سے پتہ چلا ہے کہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے تو وہ اپنی پچھلی تمام تمہارے ساتھ کی گئی زیادتیوں کو لے کر بہت نادم ہیں۔ ان کی جگہ میں تم سے معافی مانگتی ہوں، پلیز تم بھی ہمیں معاف کر دو۔ کیا پتہ تمہارے معاف کرنے سے ہماری سزا قلیل ہو جائے اور اللہ بھی ہم پر رحم کی بارش کر دے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز تم معاف کر دو۔ حامد کے چپ ہونے پر میشی نے اپنی بات کہی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی ہو گئی۔ جب سے میشی نے حامد کو بتایا تھا کہ اس نے دریا کو کے ساتھ کتنی زیادتی کر دی ہے، تب سے حامد بہت بے چین رہا تھا۔ اسے اپنے کیے کا احساس ہوا تھا اور وہ روز شرمندہ اور جھکے سر کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں داخل ہوتا اور ان سے فریاد کرتا تھا، لیکن دل کو تسلی کہاں ہونی تھی جب تک وہ دریا سے معافی نہ مانگ لیتا اپنے کیے کی۔ میں آپ کو نہیں جانتی اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ حامد آپ سے پہلے سے ہی پیار کرتے ہیں، ورنہ میں کبھی بھی ان کی زندگی میں شامل نہ ہوتی۔ اور معافی میں کون ہوتی ہوں، معاف کرنے والی یا نہ کرنے والی؟ اصل توبہ تو اللہ کے آگے جھک کے کی جاتی ہے۔ میرے دل میں کبھی بھی کسی نے اپنا گھر نہیں بنایا اور نہ ہی اب ایسا ہے۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، لیکن میرے ساتھ برا ہوا اور شاید اسی میں کوئی بہتری تھی۔ دریا نے کہتے ایک نظر ارمان کو دیکھا۔ میں ہر چیز بھلا سکتی ہوں لیکن اپنے کردار پر لگا الزام نہیں۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اسے لگا جیسے سب کچھ واپس سے وہی وقت دہرایا جا رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اسے لگا جیسے سب کچھ آنکھوں کے آگے وہی منظر گھوم رہے تھے جب حامد نے اسے برکردار کہہ کے گھر سے نکالا تھا۔ دریا میں تم سے التجا کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ مجھے کسی طرح سے بھی سکون میسر نہیں۔ میں جب اللہ سے اپنے لیے اولاد کی دعا کرنے لگتا ہوں تو ہمت نہیں ہوتی کہ کس منہ سے مانگوں اللہ سے، جبکہ میں نے خود کو اولاد کو قبول کرنے سے منع کر دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو اور اس سے ملنے کی اجازت دے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج اس سے ملنے کے بعد دوبارہ کبھی نہیں اصرار کروں گا۔ بس ایک بار کہہ دو کہ مجھے معاف کر دیا تم نے۔ حامد نے آنکھوں میں آنسو لیے التجا کی۔ وہاں موجود سبھی لوگ دریا کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ کیا کہے گی، جبکہ ارمان مسکرا رہا تھا جیسے وہ جانتا ہو کہ دریا آگے کیا کہے گی۔ اگر میرے معاف کرنے سے آپ کو سکون ملتا ہے تو ٹھیک، میں نے معاف کیا، کیونکہ میں کسی کی بد دعا کا شکار نہیں ہونا چاہتی اور نہ ہی میں اپنے دل میں کسی کے لیے بغض رکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے اور نیک اولاد سے نوازے۔ جہاں تک رہی بیٹے سے ملنے کی بات، تو آپ اس سے مل سکتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ اسے پتہ چلے کہ اس کا آپ سے کوئی خونی رشتہ ہے۔ دریا نے اپنے آنسو صاف کرتے سکتے کہا، یہ تو اس کا دل جانتا تھا کہ وہ کیسے یہ سب کہہ رہی تھی، لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا اور نہ ہی وہ اب چاہتی تھی۔ بس اپنا برا وقت وہ کیسے اتنی آسانی سے بھول جاتی، اس لیے اسے وقت کی ضرورت تھی۔ میں بہت شکر گزار ہوں تمہاری کہ تم نے ہمیں معاف کر دیا۔ اللہ تمہارے آگے کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ میشی دریا کے گلے لگتی ہوئی بولی تو دریا ہلکا سا مسکراتی، جبکہ باقی سب کی آنکھوں بھی اشک بار تھی۔ میں جانتا تھا میری درے بہت بہادر ہے، ارمان نے اس کے قریب جاتے ماتھے پر لب رکھتے کہا تھا۔ وہاں موجود تمام لوگ مسکرا دیے۔ تھوڑی دیر حامد اور میشی وہاں رکے اور اذلان کے ساتھ کھیلتے رہے، لیکن جو بچہ ماں سے زیادہ باپ کا چیلا تھا وہ کہاں دوسروں کے پاس بھی ٹکتا، اسی لیے رونا شروع کر دیا۔ اذلان کو ڈھیر سارا پیار کرتے وہ دونوں وہاں سے سب کے مشکور ہوتے چلے گئے۔ لیکن ان کے جانے کے بعد دریا کچھ نہ بولی، بس چپ سی سب دیکھ رہی تھی، جبکہ باقی سب اب بہت خوش تھے کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے اور ان کی زندگیاں اب رنگ بکھیریں گی۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں پسند آئے گا، تو آپ لوگ اس سے انجوائے کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔